यूं लगता है जैसे बांग्लादेश की फजा में बरसों से दबाई गई एक चीख अचानक आसमान चीर के निकल आई। वो चीख जो उन तलबा की थी जिन्हें सड़कों पर मारा गया, उन माओं की थी जिन्होंने अपने बेटों के जनाजे उठाए, उन घरों की थी जहां रात के अंधेरे में दरवाजे तोड़कर नौजवानों को घसीटा गया। आज वो सब आवाजें एक साथ उठी और मुल्क ने ऐलान कर दिया कि जुल्म का दौर खत्म हो चुका। अदालत के फैसले ने 15 साल के खौफ का बोझ यूं झाड़ दिया है जैसे एक कौम किसी बहुत भारी साए से बाहर निकल आई। कल तक जिस औरत के नाम से 4 नस्लें लरसती थीं, आज उसी के खिलाफ फैसला आया है और नौजवानों ने उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत कह के सड़कों पर खुशियां मनाई हैं। यह सिर्फ एक मुकदमे का फैसला नहीं, यह उन सब जख्मों का जवाब है जो बरसों से बोल नहीं सकते थे। यह वो लम्हा है जब तारीख अपना रुख बदलती है और एक पूरा मुल्क पहली बार आजाद फजा में सांस ले रहा है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ये वो लम्हा है जिसका बांग्लादेश के नौजवान 1 बरस से ज्यादा अरसे से इंतजार कर रहे थे। अदालत ने फैसला सुनाया और फैसला वही था जिसकी बाज़गश्त सड़कों, कैंपसेस और हॉस्टल्स और जलते हुए बाजारों से आई। शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुजरिम करार दे दिया गया और इस फैसले ने मुल्क में वो हलचल पैदा की जिसकी बुनियाद गम या इंतकाम नहीं बल्कि नौजवानों की जीत का एहसास था। ये वो नस्ल है जिसने इस पूरे बहरान को अपनी आंखों से देखा, जुल्म बर्दाश्त किया, लाशें उठाई, जख्मियों के कंधों पर ढोने की तकलीफ सही और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फैसले ने उनके जख्मों पर मरहम रखा है, अगरचे उन जख्मों के निशान हमेशा जिंदा रहेंगे। गुज़श्ता बरस जब जुलाई से अगस्त तक एहतजाज भड़के थे तो पूरा मुल्क एक ऐसे मैदान जंग में तब्दील हुआ था जहां रियासत एक तरफ थी और नौजवान दूसरी तरफ। हजारों तलबा ने जुनून और खौफ के बीच वो सच बोलने की हिम्मत की जो पूरे सियासी ढांचे ने बरसों से दबाया हुआ था। जब बांग्लादेश की सड़कों पर अस्करियत की मानंद भारी हथियारों से लैस एहलकारों ने गोलियों की बारिश की, जब आंसू गैस के बादलों ने पूरे शहर को ढांप लिया, जब जख्मियों की चीखें अस्पताल की राहदारियों में गूंजती रहीं, तब यही नौजवान थे जो एक दूसरे को सहारा देते थे, उनके मुंह धुलवाते थे, खून रोकने की कोशिश करते थे और फिर शाम होते ही दोबारा मुजाहिरों में जा खड़े होते थे। हुकूमत की सख्त तरीन कार्रवाइयां भी इनके कदम मुतजलजल नहीं कर सकी। शेख हसीना के दौर में ताकत का महवर एक ऐसे निजाम में तब्दील हुआ जहां इख्तलाफ जुर्म बन चुका था। तलबा तंजीमों पर पाबंदियां लगीं, मीडिया पर दबाव बढ़ा, सहाफियों की गिरफ्तारियां हुई, सियासी मुखालिफिन के घरों पर छापे मारे गए और इस सब के दौरान एक मुसलसल ऐसी फजा कायम रही जिसमें खौफ ने आम लोगों की जबान बंद कर रखी थी। मुल्क के अंदर बनने वाली एक खुफिया सियाह फहरिस्त के बारे में सियासी कारकुनों को यह यकीन था कि जिसका नाम उसमें दर्ज हो जाए वो दिन की रोशनी नहीं देख पाएगा। जब 2024 के एहतजाज शुरू हुए थे तो पहली बार यही खौफ टूटा था। नौजवानों ने वो सवाल किए जो बरसों से जबानों पर ताले डाल के रखे गए थे। वो पूछ रहे थे कि आखिर रियासत तलबा के हाथों से किताब छीन के बंदूक क्यों थमाना चाहती है, इख्तलाफ राय जुर्म क्यों बन चुका है और नौजवानों की जान इस कदर सस्ती क्यों समझी जा रही है। उन दिनों ढाका की गलियां सिर्फ आवाजों से नहीं भरी थी बल्कि आंसू गैस, गोलियों और लाशों के मंजर ने पूरा मुल्क हिला के रख दिया था। पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन ने ऐसे ऑपरेशन किए जिनकी तफसीलात सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हॉस्टल्स में घुस के तलबा को मारा गया, एहतजाज से लौटने वाले नौजवानों को सड़क किनारे रोक के गायब कर दिया जाता था। कई लाशें तो ऐसी मिली जिनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देख के अस्पताल का अमला भी रोया। सोशल मीडिया बंद हुआ, इंटरनेट शट डाउन हुआ, मोबाइल सर्विस ब्लॉक हुई और फिर गोलियां इतनी कि अस्पतालों में मुर्दा खाने भरे। हुकूमत हर रोज दावा करती थी कि वह मुल्क को बचा रही है, लेकिन हकीकत यह थी कि पूरे मुल्क को एक शिकस्त खुर्दा मक्तल में बदल दिया गया। एहतजाज करने वाले तलबा को दहशतगर्द करार दिया गया, असातिज़ा को मुल्क दुश्मन कह दिया गया, मीडिया को धमकाया गया और यह सब शेख हसीना के उस दौर की पहचान बन चुका था जिसमें ताकत का नशा इंसानियत की हुदूद से बहुत आगे निकल गया था। शेख हसीना के इक़्तिदार को अगर किसी एक जुमले में समेटा जाए तो वह यह था कि जो मेरे साथ है वो महफूज है, जो मेरे खिलाफ है वो सफाए सियासत से भी और सफाए रियासत से भी मिटा दिया जाएगा। यही वो सोच थी जिसने उसे बरसों तक सियासी मुखालिफिन को खत्म करने के लिए रियासती ताकत इस्तेमाल करने पर आमादा रखा। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को जेलों में डाला गया,
کچھ کو غائب کر دیا گیا، کچھ پر مقدمات ڈال کر عدالتوں میں گھسیٹا گیا۔ اس کے دور میں سیاسی اختلاف جرم بن چکا تھا، صحافیوں کے لیے قلم اٹھانا خطرہ تھا۔ جس پر شبہ ہو کہ وہ عوامی لیگ کے خلاف بولتا ہے، اس پر غداری، دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات ڈالے جاتے تھے۔ شیخ حسینہ پر اپنے سیاسی مخالفین کو پھانسی دلوانے کا الزام بھی بارہا لگا۔ اس کے دور میں کئی ایسے فیصلے آئے جن پر سوال اٹھے کہ آیا یہ انصاف تھا یا سیاسی انتقام۔ بالخصوص جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے خلاف دی جانے والی پھانسیاں عالمی سطح کے اوپر بھی متنازع رہیں، لیکن حسینہ کے نزدیک یہ سب قانون کا حصہ تھا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ جماعت اسلامی پر مکمل پابندی بھی اسی سلسلے کا حصہ تھی۔ اس نے ایک پوری سیاسی جماعت کو دہشت گرد قرار دے کے ملک کی سیاست سے ہی باہر پھینک دیا اور اسے ایک دشمن تنظیم کے طور پہ پیش کیا، حالانکہ لاکھوں لوگ آج بھی اس جماعت کو اپنی سیاسی شناخت مانتے ہیں۔ بھارت سے اس کی قربت بھی پورے ملک میں ایک بڑا سیاسی اور جذباتی مسئلہ رہی، کیونکہ اس وقت بھی وہ جلا وطنی دلی کے اندر گزار رہی ہے۔ عوام کا یہ کہنا تھا کہ شیخ حسینہ نے ہمیشہ نئی دلی کے مفادات کو ترجیح دی۔ پانی کے معاہدوں سے لے کے سرحدی تنازعات تک ہر حساس معاملے میں تاثر یہی بنتا رہا کہ فیصلہ ڈھاکہ میں نہیں بلکہ دلی میں بیٹھ کے کیا جا رہا ہے۔ مخالفین کہتے تھے کہ حسینہ نے بنگلہ دیش کو ایک خود مختار ملک کی بجائے بھارت کے زیر سایہ چلنے والی ریاست بنا دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جانے کے بعد سب سے پہلا نعرہ یہی لگا کہ بنگلہ دیش واپس لوٹ آیا ہے۔ شیخ حسینہ پر تشدد کا الزام بھی نیا نہیں ہے۔ 2024 کی تحریکوں میں جس بے رحمی سے طلبہ پر گولیاں برسائی گئیں، جس طریقے سے ہزاروں نوجوانوں کو زخمی کیا گیا، جس طریقے سے 3 ہفتوں میں 1000 سے زائد جانیں گئیں، وہ سب ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ مظاہرین کہہ رہے تھے کہ ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، لیکن ریاست نے انہیں دشمن کی ریاست کی طرح برتا۔ گولی، آنسو، گیس، کریک ڈاؤن، رات کے اندھیرے میں گرفتاریاں، تھانوں میں تشدد، پھر ان سب پر حکومتی خاموشی، یہ سب اس کے دور کی پہچان بنا تھا۔ یہ 15 سال جو اس کے دور حکومت کے تھے، یہ صرف سیاسی جبر کے نہیں تھے، یہ معاشرتی گھٹن کے سال تھے۔ یونیورسٹیز میں حکومتی حمایتی طلبہ تنظیمیں ایسے راج کرتی تھیں جیسے وہ ریاست ہوں، اور جو طالب علم ان کے خلاف بولے اس کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی تھی۔ کاروباری طبقہ بھی اس کے دور میں ٹیکسز، دباؤ اور حکومتی اثر و رسوخ کے شکنجے میں پھنسا رہا۔ میڈیا پر سرکاری بیانیے کے علاوہ کچھ نہیں چل سکتا تھا۔ وہ صحافی جو سوال اٹھاتے تھے ان پر مقدمات ہوتے تھے، ان کا اغوا ہوتا تھا، بندشیں ان پہ لگا دی جاتی تھیں، یہ سب کچھ عام تھا۔ اور شیخ حسینہ کے جانے کے بعد بنگلہ دیش جیسے ایک لمبی سانس لے کے اٹھاؤ۔ عدالت کے آج کے فیصلے نے صرف ایک مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا، اس نے پورے ملک کے زخموں کا اعتراف کیا۔ نوجوانوں نے اسے اپنی فتح کہا ہے، اپنی قربانیوں کی تصدیق ہے۔ حالانکہ شیخ حسینہ کا جو بیٹا ہے وہ پہلے ہی یہ کہہ چکا تھا کہ میری ماں کو سزائے موت دی جائے گی، اور شیخ حسینہ نے دلی سے بیٹھ کے یہ کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی بھی سزا دے دی جائے۔ لیکن آج کی سزا بظاہر یہ نہیں دکھائی دیتی کہ یہ سزا جو دی گئی ہے یہ دلی سے لا کے اسے دی جائے گی، لیکن یہاں پر علامتی طور پہ یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ سزا کسی عورت یا کسی سیاستدان کو نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کو دی گئی ہے جس نے 15 سال تک لوگوں سے ان کا حق کے رائے، ان کی آزادی اور ان کی آواز چھین رکھی تھی۔ آج کا بنگلہ دیش ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ شیخ حسینہ کے دور کی وہ راہیں جن پر خوف کے سائے تھے آج آزاد ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ جو برسوں دب کے زندہ رہے آج سر اٹھا کے کھڑے ہیں۔ یہ فیصلہ انہیں ایک نئے آغاز کا حوصلہ دے رہا ہے۔ ملک میں آج ایک امید ہے کہ شاید اب سیاست دشمنی کی بجائے خدمت بنے، اختلاف غداری نہ بنے، اور عوام کو آواز دبانے کی بجائے سنا جائے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن ایک بات طے ہے کہ حسینہ واجد کا دور اپنی پوری سنگینی، اپنے ظلم اور اپنی گھٹن کے ساتھ تاریخ میں ہمیشہ ایک مثال کے طور پہ دیکھا جائے گا کہ طاقت ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتی، اور آخرکار فیصلہ عوام ہی کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اور آج بنگلہ دیش کے عوام، بالخصوص نوجوانوں نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ قومیں کب بولتی ہیں اور کیسے بولتی ہیں۔ عدالت کے فیصلے کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں وہ تصویریں دیکھنے میں آئی ہیں جن میں نوجوان ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس فیصلے نے اس کی جدوجہد کو قانونی وزن دیا ہے، وہ جو ایک طالب علم کی جدوجہد تھی۔ انہیں لگا ہے کہ ان کے ساتھیوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ جن ماں باپ نے بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں، جن گھروں میں جوان جنازے آئے، جن کلاس رومز کی میزیں ہمیشہ کے لیے خالی ہو گئیں، آج ان سب کو لگا ہے کہ انصاف نے قدم ضرور اٹھایا ہے۔ آج
حسینہ واجد کو ہونے والا پھانسی کا اعلان اگرچہ یہ قدم تمام زخم نہیں بھرے گا، مگر یہ بتا چکا ہے کہ سچائی آخرکار اپنا راستہ بناتی ہے۔ یہ سب کچھ کسی سیاسی انتقام کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ ایک ظالم نظام کے خاتمے کی علامت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ نوجوان اس وقت سڑکوں پہ جشن نہیں منا رہے، بلکہ اپنی جدوجہد کی تکمیل محسوس کر رہے ہیں۔ ایک ایسے نظام کی شکست جن نے اس کی آواز دبانے کی کوشش کی، ایک ایسے دور کا اختتام جس نے اختلاف کو دشمنی سمجھا، ایک ایسی سرکار کے خاتمے کی تصویر جس نے اپنے ہی عوام کو دشمن سمجھ کر گولیوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس پھانسی کے فیصلے کے بعد ملک میں پولرائزیشن شاید بڑھے، لیکن نوجوان خوفزدہ نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل کا بنگلہ دیش ایسا ملک ہو جہاں اختلاف کو جگہ ملے، طلباء کو جیلوں میں نہ پھینکا جائے، احتجاج کو غداری نہ سمجھا جائے، حکمران عوام کی آواز سننے کے عادی ہو جائیں۔ وہ مانتے ہیں کہ اگر آج عدالت نے ایک ڈکٹیٹرانہ رویے کو مسترد کر کے اس کو پھانسی دینے کا اعلان کیا ہے تو کل سیاست بھی اسی رویے کی اصلاح پر مجبور ہوگی۔ شیخ حسینہ کے مظالم کا احوال لکھتے ہوئے بہت سا درد جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ ہزاروں گھر ویران ہوئے ہیں، سینکڑوں بچوں سے باپ چھن گئے ہیں، کئی ماں باپ اپنے جوان بیٹوں کے لاشیں لے کے بیٹھے رہے، اور کچھ وہ بھی تھے جو اب تک لاپتہ ہیں۔ وہ نوجوان جو صرف ایک نعرہ لگاتے تھے کہ ہمیں جینے دو، ہمیں پڑھنے دو، ہمیں بولنے دو، انہی نوجوانوں پہ گولیاں چلیں۔ بعض احتجاجی مقامات پہ وہ مناظر دیکھنے میں آئے تھے جنہیں دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ ریاست جب ظلم کرتی ہے تو اپنے شہریوں کو بھی اجنبی سمجھ لیتی ہے، اور بنگلہ دیش نے وہ مظاہرہ کیا، حسینہ واجد کے دور میں ہوا۔ اس فیصلے نے یہ سب ختم نہیں کیا، لیکن اسے لکھ دیا ہے کہ ریاستی طاقت کا بے قابو استعمال ہمیشہ قانون کے سامنے شکست کھاتا ہے۔ یہی نوجوانوں کی اصل جیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری قوم اس وقت غصے سے نہیں بلکہ اعتماد سے بھری ہوئی ہے، اور انہیں لگ رہا ہے کہ یہ ملک اب ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہا۔ انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ شاید دلی سے حسینہ واجد کو نہ لایا جا سکے، شاید اسے بنگلہ دیش میں لا کے سزائے موت نہ دی جا سکے، لیکن تاریخ کو نوجوانوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور جہاں طاقت اخلاق اور سچائی سے لکھی گئی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یوں آج کا فیصلہ صرف ایک سزائے موت کا فیصلہ نہیں، بلکہ ایک پوری قوم کے زخموں پر لکھا ہوا وہ نشان ہے جو یاد دلاتا رہے گا کہ ظلم کی دیوار کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، آخرکار گر جاتی ہے۔ یہ نوجوانوں کی جیت ہے، ان کی جدوجہد کا ثمر ہے، اور مستقبل کی ایک نئی صبح کی نوید بھی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔